अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। नवाज शरीफ ने मेरी पीठ में खंजर घोंपा है, मुझे धोखा दिया, अब मेरा फोन भी नहीं सुनते जनरल बाजवा। इस पर भी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। और आज इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक भोंडी रिपोर्ट जमा करवाई है, कहा गया था आप रिपोर्ट जमा करवाएं फंड ट्रांसफर हुए या नहीं हुए। अब इतनी सी रिपोर्ट जमा करवानी थी कि सर फंड ट्रांसफर नहीं हुए। पूरा नावल लिख दिया गया और उसके अंदर इतने इतने ड्रामे किए गए कि खून खराबा हो जाएगा, तूफान आ जाएगा, तबाही हो जाएगी अगर अक्टूबर से पहले पहले इलेक्शन करवाए गए। इसके अलावा जनाब अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरखास्त अब सबमिट करवाई गई है, जिसमें यह वजारत दिफा की जानिब से दरखास्त है और कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस ले। इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस ले। ये जी ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त आई है। वजारत दिफा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर, जिसमें अदालत से 4 अप्रैल के पंजाब इलेक्शन केस के फैसले को वापस लेने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कौमी सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने पर मुल्क में एक साथ इलेक्शन कराए जाएं। यह वजारत दिफा की जानिब से कर दी गई है पिटीशन दायर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कहा गया है कि सारे मुल्क में एक ही वक्त पर तब इलेक्शन हों जब इन असम्बलियों की भी मुद्दत पूरी हो जाए। और इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो आप सुन चुके होंगे कि वजारत दिफा ने कह दिया कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं दे सकते। स्टेट बैंक ने बता दिया कि हमारे पास पैसे हैं लेकिन हमें पैसे जारी नहीं करने दिए गए, जबकि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि तूफान आ जाएगा, तबाही मच जाएगी, हर तरफ जो है वो खून खराबा होगा। पूरी एक फिल्म, एक नावल पूरा लिख दिया। इतनी बड़ी रिपोर्ट, इलेक्शन नहीं हो सकते अक्टूबर से पहले पहले, यह कह दिया गया। अब सवाल यह पैदा होता है, अक्टूबर के अंदर खजाना भर जाएगा, अक्टूबर के अंदर सिक्योरिटी कहां से आएगी। इस वक्त मामला आइन वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट की चलेगी या आइन के मुताबिक मुल्क चलेगा। मामलात वहां पर जनाब इस वक्त पहुंच चुके हैं। खान के खिलाफ जनाब एक और मोरा लॉन्च किया जा रहा है, इद्दत में निकाह। और कल हमने इंटरव्यू किया था साहबजादा अहमद रजा साहब का। उन्होंने कहा कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, गालियां दी जाती हैं, धमकियां दी जाती हैं और कहा जाता है कि किसी भी सूरत आप इद्दत वाले मामले पर फतवा जारी करें। मुख्तलिफ उलमाए किराम को कॉल्स जाती हैं, उनको धमकाया जाता है कि आप इद्दत वाले मामले पर, यह कंपनी की जानिब से किया जा रहा है कि आप इद्दत वाले मामले पर खुल के जरा आएं, आप इमरान खान की मुखालफत करें। वो कहते हैं हमने इनकार किया है। अब हमारे बच्चों को, 12 साल बेटे को अहमद रजा साहब ने कहा कि धमकियां दी जा रही हैं। और अब इस सारी एपिसोड के बाद, वो मुफ्ती सईद के बाद अब लॉन्च किया गया है मंशियात फरोश ओन चौधरी को जनाब लॉन्च किया गया है कि वो कल अदालत के अंदर पेश होंगे और वो गवाही देंगे कि इद्दत के अंदर इमरान खान का निकाह हुआ था, लिहाजा वो सादिक और अमीन नहीं रहे। अब जनाब ये जो मामला है कि हम 14 मई को इलेक्शन नहीं करा सकते, अक्टूबर से पहले इलेक्शन हुए तो मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी फैलेगी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में इलेक्शन कराने से माजरत कर ली। इस पर जनाब फवाद चौधरी का रद्द अमल आया है। फवाद चौधरी कहते हैं अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करा सकता और वजारत दाखिला सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो इलेक्शन कमीशन और वजीर दाखिला ऐसा बेहुदा मौक़िफ़ लेने से पहले मुस्ताफ़ी क्यों नहीं हो रहे। 70 साल की उम्र में भी झूठ बोलना कितना आसान है इन लोगों के लिए, पता नहीं दुनिया में और क्या कर लेना है। यानी वो कहते हैं कि ये मुस्ताफ़ी हूं ना, अगर इलेक्शन नहीं करवा सकते तो फिर ये जान छोड़ दे कौम की। जबकि आज़ाद कश्मीर के अंदर असम्बली का इजलास आज भी कोई 10-15 मिनट के लिए हुआ और फिर मुलतवी हो गया। आज भी वहाँ पे वज़ीर आज़म जो हैं वो मुंतखब नहीं हो सके। इस सारी खबरों के दरमियान आज जो सबसे बड़ी खबर आई कि इत्तेहादी जमातों का इजलास हो गया। इत्तेहादी जमातों का इजलास हो गया, उसके अंदर पीपल्स पार्टी
اور خاص طور پہ جو تمام اتحادی جماعتوں کے اندر پھوٹ پڑی ہوئی ہے اس حوالے سے کچھ انفارمیشن سامنے آئی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حکومتی اتحادیوں کے اجلاس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا موقع پر اختلاف رائے پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے ڈائیلاگ سمیت کسی بھی معاملے پر اتفاق رائے پیدا نہیں ہو سکا۔ اچھا جی، اب جناب بلاول بھٹو کی جانب سے کہا گیا کہ اپوزیشن سے مذاکرات کیے جائیں، یعنی عمران خان سے مذاکرات کیے جائیں، جبکہ جے یو آئی فے یعنی مولانا فضل الرحمان اور شاہ زین بگٹی نے اس کی کر دی شدید مخالفت۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو کے موقف کی ایم کیو ایم، بی این پی اور خالد مکسی نے حمایت کی، ان تینوں نے حمایت کی۔ اجلاس میں شریک وفاقی وزیر اور کاف لیگ کے رہنما چودھری سالک اور محسن داوڑ سمیت دیگر نے بھی موقف کی تائید کی۔ کاف لیگ نے کی، محسن داوڑ نے کی، اے این پی نے کی، مینگل نے کی، مکسیوں نے کی، اور جناب صرف فضل الرحمان اور آپ کے کہاں پہ گئے یہ شاہ زین بگٹی، انہوں نے مخالفت کر دی۔ اچھا جی، اجلاس میں شریک جے یو آئی فے کے رہنما نے مذاکرات کے حوالے سے بلاول بھٹو کے موقف کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کوئی سیاسی قوت نہیں، ڈائیلاگ کی مخالفت کرتے ہیں۔ اچھا جی، شاہ زین بگٹی نے کہا کہ عمران خان ایک جھوٹا انسان ہے جو بھروسے کے لائق نہیں ہے، اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے اس موقع پر کہا کہ بات چیت کے دروازے بند کر لینا غیر جمہوری اور غیر سیاسی ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کر کے ملک کو بحران سے نکالا جائے۔ عمران خان سے مذاکرات نہیں ہوں گے، مولانا فضل الرحمان کا دو ٹوک اعلان، انہوں نے کہا دو ٹوک، واضح کر دیا کہ نہیں مذاکرات ہوں گے۔ اچھا جی، ذرائع کے مطابق حکومتی اتحادیوں کا اجلاس اختلاف رائے کے بعد بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ میجورٹی اس وقت مذاکرات کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، صرف شاہ زین بگٹی، حکومت کے کچھ لوگ یعنی نون لیگ کے کچھ لوگ اور فضل الرحمان اکڑا ہوا ہے کہ عمران خان کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے، مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ پنجاب انتخابات کیس، وزارت دفاع نے بھی فورسز کی دستیابی سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ آرمڈ فورسز انتخابات کے لیے دستیاب نہیں ہے، رپورٹ نہیں ہے جناب، فوج نہیں دے سکتے۔ اور یاد رہے کل ہی ایک ملاقات بھی ہے ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب کی، کل ہی ملاقات بھی ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے، اور آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور آج ایک اور لطیفہ ہمارے سامنے آیا، اسحاق ڈار نے نیندیں حرام کر کے کام کیا۔ اب یہ شہباز شریف نے واضح نہیں کیا کہ نیندیں کس کی حرام کی گئی ہیں، قوم کی یا اپنی؟ قوم کی تو حرام ہو چکی ہیں۔ اچھا جی، اینکر عمران ریاض آج بڑے جذباتی نظر آئے، بڑے ایموشنل نظر آئے اس ساری صورتحال کو دیکھ کر جو ملک میں ہو رہا ہے، اور جتنا پاکستان پیچھے جاتا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں آئین جب اسٹیبلشمنٹ کے مفاد سے ٹکرایا، آئین کو ہی چوٹ پہنچی۔ تاریخ کا ذکر کرتے ہیں کہ جب آئین بامقابلہ اسٹیبلشمنٹ ہوا، آئین کو منہ کی کھانی پڑی اور اسٹیبلشمنٹ جیت گئی۔ مگر اس بار آئین کے ساتھ عوام کھڑی ہے، دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ عمران ریاض کی جانب سے کہا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے وکلاء کی یوم سیاہ کی کالے کوٹ والوں نے مسترد کر دی، اکثریتی عدالتوں میں معمول کا کام جاری۔ یعنی آج وہ یوم سیاہ منانا جانا تھا، اور اب وہ پھر پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے ذکر کیا کہ اسلام آباد پاکستان بار نے کہا کہ یہ چند کارکنان کا فیصلہ تھا، چند ممبران کا فیصلہ تھا، میجورٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے، آئین کے ساتھ کھڑی ہے۔ بھارت کے حوالے سے جناب آج عمران ریاض نے بات کی، انہوں نے کہا کہ بھارت میں بڑی ایٹمیں رہتی ہیں، مگر وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ڈیوٹی کی، اور وہاں کی فوج نے بار رجیم تبدیل کر کے اقتدار پر قبضہ نہیں کیا، اور کاروبار صرف کاروباری لوگوں کو ہی کرنے دیا۔ بھارت کے حوالے سے ان سے کسی نے پوچھا کہ بھارت بہت آگے نکل گیا، بھارت کے اندر تو آج گاڑیاں اسیمبل ہو رہی ہیں، آئی فون بن رہے ہیں، ان کی 600 ارب ڈالر کی معیشت ہے، ریزرو ہے معیشت تو کئی اربوں ڈالر کی، تو ہم کہاں پہ؟ انہوں نے کہا بھارت کے اندر رجیم چینج نہیں ہوئے، بزنس مین کاروبار کرتے تھے، فوجی کاروبار نہیں کرتے تھے۔ یہ عمران ریاض کی جانب سے کہا گیا۔ اور نواز شریف کے بغیر الیکشن ہوئے تو خونی لکیر کھینچ دی جائے گی، یہ جاوید لطیف نے آج دھمکی دیا، خونی لکیر کھینچ دی جائے گی، اسی خونی لکیر کو پھر دوہرا دیا الیکشن کمیشن نے کہ خون خرابہ ہوگا، انارکی ہوگی اگر الیکشن ہوئے۔ جاوید لطیف نے کہا اور منشی نے کہا میں حاضر، یہی کچھ رپورٹ کے اندر میں لکھ دیتا ہوں۔ اچھا جی،
پھر شہباز شریف نے کہا آئیں مل کر قائد کا پاکستان بنانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں، آئیں۔ اس پر بھی عمران ریاض نے کہا سارے تو اکٹھے ہیں تو پھر بن کیوں نہیں رہا؟ یعنی آپ سارے تو اکٹھے ہیں، ایک عمران خان ہی نہیں ہے نا، تو پھر کیوں نہیں قائد کا پاکستان بن رہا؟ ذرا بتائیں تو صحیح۔ اور آج مجھے ایک دوست نے پوسٹ سینڈ کی اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں 27 رمضان 1947 کو پاکستان اور ہندوستان آزاد ہوئے، 27 رمضان یعنی گزشتہ دن، آج تو 28 ہوگا صبح، 27 رمضان 2023 ہے، ہندوستان نے الیکٹرک بینز مرسڈیز تیار کر لی جو کہ ایک دفعہ چارج ہونے پر 857 کلومیٹر فاصلہ طے کرے گی۔ پاکستان میں آج سستا آٹا سکیم ختم ہوئی ہے، وہاں مرسڈیز بینز گاڑیاں بن رہی ہیں، الیکٹرک گاڑیاں، اور یہاں پہ سستے آٹے کی لائنوں میں لوگ مر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ان نیوٹرلز نے، ان ہینڈلرز نے پاکستان کو پہنچا دیا ہے سٹیٹ کی پرائیورٹی کیا ہے، الیکشن نہ ہوں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اور عمران خان کی عدت میں نکاح سے عدت اور عدت سے نکاح، کوئی اس طرح کے ڈراموں کے اندر رہنا ہے، اس طرح کی چیزوں میں رہنا ہے، بستر کے نیچے چھپ کے دیکھنا ہے کہ نکاح عدت سارا وہ ایک جو نجی معاملہ ہے۔ یہاں تک یہ اس ریاست کی ترجیح ہے کہ مولویوں کو فون کر کر کے کہنا ہے عمران خان کے خلاف فتویٰ دو، کشمیر جیسے علاقے کے اندر، سینسٹیو ایریا کے اندر حکومت ختم کروا دینی ہے، وزیر اعظم فارغ کروا دینا ہے۔ اور آج کے دن تک 5واں دن تھا، آج بھی اجلاس جو ہے وہ نہیں ہو سکا، اور آج بھی جناب وہاں پہ وزیر اعظم منتخب نہیں ہو سکا، اور وزارت دفاع یہاں پہ سپریم کورٹ کو سمجھا رہی ہے کہ آپ اپنا ہی دیا گیا فیصلہ واپس لیں اور ایک ہی وقت میں ملک میں الیکشن ہو۔ لیکن اب جناب ساری کردار جو ہیں وہ بے نقاب ہونے شروع ہو چکے ہیں۔ جنرل باجوہ کے حوالے سے جناب ایک ٹویٹ، ایک خبر وائرل ہو رہی ہے سیاست.pk کی، وہ کہتے ہیں نواز شریف نے میری پیٹھ میں خنجر گھونپا، مجھے دھوکہ دیا، اب وہ فون بھی نہیں سنتے۔ وہ راجہ ریاض والی بات کہ اب وہ پہچانتے بھی نہیں ہیں، اچھا جی، سہیل وڑائچ کی جانب سے ایک دعویٰ کیا گیا موجودہ حکومت کو عسکری قیادت لے کر آئی تھی، جنرل باجوہ موجودہ حکومت کو لانے والوں میں شامل تھے۔ سہیل وڑائچ وہ جو نیوٹرل ہو گئے تھے نا، وہ جو نیوٹرل ہو گئے تھے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے، سہیل وڑائچ کہتے ہیں وہ موجودہ حکومت سلیکٹڈ، کون ہے سلیکٹڈ؟ وہ موجودہ امپورٹڈ سلیکٹڈ حکومت کو لے کر آئے، وہ جو نیوٹرل ہو گئے تھے، وہ پہچانتے بھی نہیں ہیں، باجوہ صاحب کہتے ہیں۔ اور سہیل وڑائچ نے کہا کہ وہ لے کے آئے تھے۔ کون ہے بھائی؟ کون ہے نیوٹرل؟ پھر کون ہے سلیکٹڈ؟ پھر کون ہے امپورٹڈ؟ یعنی عجیب تماشا لگا ہوا ہے۔ کہاں پہ بھارت پہنچ گیا، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت کو نیوٹرلز لے کے، وہ جو نیوٹرل ہو گئے تھے، جنہوں نے کہا تھا ہماری سیاست سے کوئی تعلق نہیں، سارے کردار بے نقاب ہو رہے ہیں، بس الیکشن نہیں کروانا، تماشا لگا ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ تماشا کہاں تک چلتا ہے، آئین کی چلے گی یا اسٹیبلشمنٹ کی چلے گی۔ پاکستان زندہ باد۔